अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हासुबान ख़ान हक़ाइक़ टीवी से। और आज हमारे साथ में मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर मोहम्मद असलम खोखर साहब, जो कि मरी से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये आपसे बताता चलूँ कि मेरी लुग़त में अल्फ़ाज़ ख़त्म हो जाते हैं जहाँ से इनकी तारीफ़ का आगाज़ होता है। और इनके शागिर्द इनकी ख़ुद जागती और जीती ख़ुद की मिसालें ख़ुद इनके बताते हैं और बयान करते हैं। और आज हमारे मेहमान ख़ुसूसी भी हैं, और आज हम इनसे उस्ताद और शागिर्द इन्हीं के मुतालिक सवालात करेंगे, और कुछ आगाही हमारे माशरे में जो हमारी नई नस्ल है या नई पीढ़ी जो चल रही है, उसमें तहज़ीब, तमीज़ और तमद्दुन के क्या फ़र्क आ चुके हैं, और किस तरह से उन्हें चीज़ों में इज्तनाब आज हम करते हुए साफ देख सकते हैं। वालिदैन की इज़्ज़त या उस्तादों की इज़्ज़त या छोटों पर शफ़क़त। और मैं क्योंकि एक उस जगह पर गया हुआ था, तो एक जगह मैंने सवाल सुना कि हमें उस्तादों ने दिया क्या है, या हम उस्ताद की क्यों इज़्ज़त करें। बहुत सी आजकल यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में, ये जितनी बड़ी-बड़ी हैं, यहाँ पर मेजॉरिटी में प्रोफेसर साहब आपसे मैं थोड़ा ताउन चाहूँगा कि आप इस पे ज़रा सुनिएगा कि आज के दौर में जो प्रोफेसर और उस्ताद हैं, वो क्लास में जाकर हंसी मजाक ठट्टे और ये चीज़ें करें, तो शागिर्द उनसे बड़ा मुतासिर होता है, खुश होता है। या वो कहता है कि आज हमें छुट्टी दे दें, या वो चाहता है कि हमें पढ़ाया ना जाए, या वो चाहता है कि बस हमें सिर्फ थोड़ा सा आए बोले, कोई तमीज़ ना सिखाए, तहज़ीब मत सिखाए। या अगर उस्ताद जैसे कि हमारे ज़माने में हो गया, या मैं इतना नहीं हूँ, जैसे आपके ज़माने में हो गया, उस वक़्त में भी जो उस्ताद इकराम थे, उस वक़्त में आपको भी शायद याद होगा, मेरे वालिद साहब मुझे बताते होते थे ऐसे ही कि हम लोग उनसे सीखने के लिए उनके घरों के काम भी करते होते थे, चीज़ें भी बहुत करते होते थे। कोई वो हमें सौदा लेने भेज देते होते थे, कहीं पे कुछ कर देते होते थे, और हम बाकायदा उस हिसाब से जाते थे, करते थे सिर्फ सीखने का शौक़ में। और हम अपने उस्ताद को बिल्कुल ऐसे ही समझते होते थे जैसे हमारे बाप का दर्जा रखता है, क्योंकि रूहानी बाप होता है उस्ताद। लेकिन आज की जो नई नस्ल है, उसके मुताबिक में ये चीज़ बहुत और आती है, वो उस्ताद को किसी और नज़र से लेता है। और जब मैं किसी एक दो यूनिवर्सिटीज़ में गया, उन्होंने एक बाकायदा कुछ जगहों पर हमने देखा कि उस्ताद के साथ में काफ़ी बदतमीज़ी और ये चीज़ें भी आई। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। और हक़ाइक़ टीवी का तो मैं रोज़े अव्वल से ही बड़ा ममनून हूँ कि मुझ जैसे नाचीज़ को वक्त देते हैं। बात यह है कि जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं ना, ये ज़माना जिस चीज़ ने हमसे छीना, ये उस्ताद हमसे जो दूर हुआ और उस्ताद से जो शागिर्द दूर हुआ, उसकी 3 वजूहात हैं जो मेरे नज़दीक हैं, जो मुझसे बेहतर जो लोग जानते हैं, समझते हैं, जिनका तजुर्बा मुझसे ज़्यादा है, वो और भी इसमें शामिल कर सकते हैं। पहली बात यह है कि वालिदैन की तरबियत या आगोश, घर, और दूसरी मस्जिद, तीसरा जो है वो तालीमी इदारे। समाज बहुत बाद में आता है। अब बात यह है कि जो बच्चा घर से वालिदैन की तरबियत लेके चलता है, जो पहली यूनिवर्सिटी है वो माँ की आगोश है। आप ऐसे ये देख लें ना, सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, जी जी महबूब सुबहानी, वो घर से क्या लेके निकले थे, और माँ ने क्या कहा था कि बेटा सच बोलना है। और वो आपके एक सच ने, जो घर की तरबियत थी, जो माँ का फैज़ान नज़र था, या माँ की जो आगोश ने जो आपको रूहानी पीएचडी के मदारिज तय करा के भेजे थे, वो उसने फिर क्या इनकलाब लाया कि उस दौर की जो गवर्नमेंट थी, उस डाकू को, उस लुटेरे को कोई नहीं रोक सकी थी। तो एक मासूम बच्चे ने कि एक सच ने उसको डाका जनी और राह जनी से ना सिर्फ तायब किया, बल्कि उसको भी बहुत बड़ा दर्जा भी मिला बाद में। मेरा कहने का मकसद, जो बच्चा घर से निकलते हुए ही, वो घर से जो माँ बाप का अदब नहीं करता, वो बाकी किस चीज़ का, किस इदारे का, किस समाज का जो है वो अदब करेगा।
پہلی جو ذمہ داری ہے، جو پہلی اینٹ ہے، جو بنیاد ہے، وہ والدین ہے. صحیح. والدین بچے کو جیسا بنا کے بھیجیں گے، جیسا سکھا کے بھیجیں گے، وہ اس پہ استاد نے صرف پالش کرنا ہے. صحیح. استاد نے صرف کو سنوارنا ہے. وہ دیکھیں کہ جب ایک بچہ گھر سے نکلے گا اپنی ماں کی قدم بوسی کر کے، تو کیا فرشتے اس کے قدم نہیں چومیں گے؟ جب اس کو احساس دلایا جائے گا کہ تم کتنے بڑے عظیم کام پہ نکلے ہو. قرآن کیا کہتا ہے، اور آقا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے تعلیم کے بارے میں، علم کے بارے میں. تو یہ جو پہلی پوڑی ہے، جو پہلی خوراک ہے، جو پہلی ڈوز ہے، وہ گھر سے اس کو جب یہ ملے گی کہ آپ نے استاد کا کیا ادب کرنا ہے. پہلے استاد تو اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بڑے بہن بھائی ہیں. تو جب وہ اس یونیورسٹی سے، اس درسگاہ سے نکلے گا، تو پھر آگے بھی وہ کامیابیاں اس کے راستے میں اس کا کے لیے پھول لے کے کھڑی ہوں گی. اب دوسری بات آ گئی کہ جو مسجد ہے، ہم نے مسجد سے دوری کیوں اختیار کی؟ آپ مسجد میں نہیں پڑھتے رہے، آپ امام مسجد سے سوٹیاں نہیں کھاتے رہے. ہم اساتذہ سے سرکاری سکولوں میں، ٹاٹ والے سکول میں اپنے گھر سے کپڑا لے جا کے بیٹھنے والے ہیں، اور استاد کی سائیکل کو صاف کرنا ایک بڑا اعزاز سمجھتے تھے. آج بچہ استاد کو سلام بلانا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے. تو دراصل بات کیا ہے کہ وہ اساتذہ کی جو ہم نے ادب کیا، ان کی جو رسپیکٹ کی، ان کی سائیکل کو صاف کیا، یا ان کے گھر کا جو کام کیا. ہمارے والدین نے بھی منع کیا کہ آپ یہ وہ فلاں ماسٹر کا کام کیوں کرتے ہیں، تو ہم چوری جا کے کار آتے تھے، چھپ کے جا کے کار آتے تھے، اور وہ ادب تھا. تو وہ بات اس ساری تمہید کی کا جو خلاصہ ہے، یا قطرے میں کلزم کو ایک قطرے میں بند کرنے کی بات یہی ہے. حضرت صحیح سلطان باہو سلطان العارفین نے کا ایک مصرع ہے: علم پڑھیا تے ادب نہ سیکھیا، کی کرنا علم نو پڑھ کے ہو. بھئی علم آپ پی ایچ ڈی بھی کر جائیں، آپ کو ادب ہی نہیں آیا. آپ کو تمیز اور تہذیب اور تمدن، پھر وہ اس ادب کے چشمے سے پھوٹتی ہے ساری چیز. تو یہ جو میں نے 3 عناصر گنوائے ہیں، ماں باپ، گھر یعنی جسے کہتے ہیں، اور مسجد سے ہم دور ہو گئے. پروفیسر صاحب، مسجد کے ساتھ میں، لیکن آج کے دور میں جیسے آپ نے بات کی ہے، لیکن ہم میڈیا سے بھی جیسے کہ ہم دیکھتے بھی ہیں، مسجد سے ہم دور ہوئے. اس میں کہیں نہ کہیں وجوہات مسجد کے امام اور قاریوں کی ہے. جس طرح ایک ٹھیک ہے، میں خود بھی اس چیز کا گواہ ہوں کہ میں نے بھی مار کھائی ہوئی ہے. استادوں نے مجھے بھی، ظاہر سی بات ہے، انسان سبق یاد نہ کرے یا چیز نہ کرے، مارتے ہیں. لیکن جس طرح سے آج کے دور میں جنگلی یا وحشی ہو کے، جو کہ قاری صاحب آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اس پہ دیکھی ہوگی، جس طرح سے وہ مارتے ہیں کہ ایک یہ ٹاؤن شپ والی سائٹ پر انہوں نے بچہ ہی مار دیا. آپ یہ دیکھیں. اور آج کے دور میں جیسے یونیورسٹیز یا کالج اور یہ اسکول میں ہوتے ہیں جو پروفیسرز ہیں، اس وقت کے دور یا آپ جس دور کے ہیں، یا جس وقت سے آپ کے استادہ تھے، یا آپ جس آ رہے ہیں، اس وقت میں آپ لوگ ایک اسٹوڈنٹ کو باقاعدہ، اگر آپ کے کلاس میں کوئی لڑکی آ جائے یا کچھ آ جائے، آپ بیٹی کی نظر سے دیکھتے تھے. آج کا استاد جو ہے، جب اس نے بیٹی کے بجائے میں اسے ہائرس کی نظر سے دیکھنا ہے، تو اس وقت میں شاگرد کیا کرے گا؟ آپ اس بات میں، اور جب آپ یہ مسجدوں میں یا ان یونیورسٹیز میں استاد، اور جب یہ چیزیں خود ہی اپنے آپ کو داغ لگا، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک ہی ایک جیسا ہوتا ہے، ہر پروفیشن میں ہے، ہر پروفیشن میں کوئی نہ کوئی ایک آدھی کہہ لیں بلیک شیپ آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے اب اس کی وجہ سے ہر ایک پورے کا پورا ہی وہ شعبہ بھی بدنام ہو جاتا ہے. میں آپ کا سوال سمجھ گیا، میں بہت شکر گزار ہوں. آپ نے یہ سوال نہیں ہے، یہ تیر ہے، یہ تلوار ہے جو ہمارے سینوں میں گھونپ دی ہے یہ چند لوگوں نے. یہ آپ دیکھیں کہ اگر ایسی چند کالی بھیڑیں اس سماج میں نہ ہوں، میں کہہ لیں جیسے آپ نے ابتدا میں کہا، تو میں نے جس ادارے میں بھی پڑھایا، میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے کبھی اٹینڈنس نہیں لی. اور میں سب سے پہلی بات یہی کیا کرتا تھا کہ آپ اگر نہیں پڑھنا چاہتے، سننا نہیں چاہتے، شرط یہ ہے کہ صرف آپ نے 10 منٹ بیٹھنا ہے. صحیح. 10 منٹ کے بعد اگر جانا چاہیں تو آپ کو جاتے ہوئے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آتے ہوئے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں. آپ جائیں، میں آپ کی اٹینڈنس لگاؤں گا،
آپ کو نمبر بھی دے دوں گا، لیکن 10 منٹ آپ نے اٹینڈ کرنا ہے۔ صحیح پھر صحیح وہ 10 منٹ جو ہوتے تھے نا، وہ 10 سال بھی اگر میں نے جس ادارے میں پڑھایا ہے نا، وہ وہ شاگرد وہاں اسٹوڈنٹ نے پر پھر کلاس جو ہے وہ ضائع نہیں کی، صحیح اپنے آپ کو بھی ضائع نہیں کیا۔ صحیح بات کیا ہے کہ آپ نے بات کی نا، جب استاد کا اپنا کردار روز روشن کی طرح عیاں ہوگا جی جی تو پھر لطیفوں کی، پھر بیہودہ باتیں کرنے کی، صحیح اور ایسی باتیں جو بچہ پہلے ہی پٹڑی سے اترا ہوا ہے، آپ مزید اسے کھائی میں دھکیل رہے ہیں۔ ایسے ہی آپ نے تو اس کو گرے ہوئے کو کنویں سے نکالنا ہے، صحیح تو آپ اسے اس طرف نہ لے کے جائیں۔ یہ تھوڑی سی مشکل ہوتا ہے کام۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے کی دلچسپی کی باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں، بچوں سے گپ شپ بھی لگانی پڑتی ہے، کبھی کبھار کوئی ایسی بات ہو جائے تو لطیفہ بھی سنانا پڑ جاتا ہے، صحیح لیکن وہ لطیفہ جس میں اس کی تربیت اور تعلیم اور تعلم بھی ہو، ساری چیزیں ہوں، صحیح صحیح وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن صرف یہ محض کہ اگر تو ایسی بات ہے تو پھر سٹیج اور تھیٹر جو ہے وہ استاد کو وہاں چلے جانا چاہیے، وہ اس صحیح کے لیے بہترین جگہ ہے۔ صحیح جو استاد ہے، میرے آج بھی جو شاگرد ہیں کئی یونیفارم میں ہیں، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ مجھے ایک مری میں جا رہا تھا تو ایک گاڑی آرم فورسز کی، اور اس نے بڑی بریک لگائی اور اسی طرح گاڑی بیک آئی، اور وہ میجر صاحب اترے اور مجھے بھرے یعنی بازار میں بھرے مال مجمع میں روڈ آپ پہ کو اس نے سلیوٹ کیا اور میں نے اس کا ماتھا چوما۔ تو اس کے ساتھ جو باقی اس کے رفقا تھے، اس نے بڑے فخر سے کہا کہ یہ وہ ہمارے استاد ہیں جن کی بدولت آج ہم یہاں پہ پہنچے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ استاد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سختی میں بھی بہت کرتا ہوں۔ صحیح صحیح ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے میرے سے آج سے 20 سال پہلے پڑھا تو کہیں سگریٹ ہاتھ میں لگائی تو اسی اپنی ہتھیلی میں ہاتھ پیچھے کر کے سگریٹ مسل دیا، ہاتھ یعنی کہ جلا لیا ہاتھ جلا لیا، جی جی لیکن سگریٹ میرے سامنے نہیں پی۔ صحیح ایسی بھی بچیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر بار آباد رکھے، جنہوں نے دور سے نظر پڑی تو دوپٹہ سر سر پہ پہ کر۔ صحیح تو کہنے کا مقصد، اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو استاد جتنا مقام اور استاد جیسا پیشہ، جی اس سے بڑا کوئی پیشہ نہیں۔ ایسی صرف اگر احساس ہو جائے، جب اپنے آپ کو انسان پہچان لے نا قرآن کے مطابق، جی جی تم کیا ہو اور تمہیں کس لیے ہو اور تم کیوں ہو، تو پھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ایک لمحہ میں نے ضائع کیے بغیر میں نے کسی نہ کسی کی بھلائی کرنی ہے۔ صحیح میں نے ہاتھ سے کروں، میں زبان سے کروں، میں تحریر سے کروں یا تقریر سے کروں، میں تعلیم سے کروں یا تعلیم سے کروں، صحیح تربیت سے کروں یا جس اپنی ذاتی شخصیت سے کروں۔ تو یہ بات یہ ہے کہ آج وہ پرتو جو ہے وہ ان اساتذہ کا جی جی اس لیے غائب ہو گیا کہ ہم اساتذہ بھی اس رو میں بہہ گئے، اور کچھ گورنمنٹ اور سماج جو ہیں یا حکومتیں ہیں ان کے قصور ہیں کہ استاد کو ترقی دینے میں، استاد کے روزگار کو عام کرنے یا استاد کے جو مسائل ہیں جی وہ سمجھنے کی بجائے وہ کچھ اور مسائل کی طرف اس گرداب میں بھنور میں گم ہو گئے۔ استاد کو انہوں نے عزت نہیں دی، اور استاد کو جب یہ بھی تو ہے نا کہ پرائیویٹ جو سیکٹرز ہیں ان کا بھی اس میں رول آ جائے گا، جیسے پرائیویٹ سکولز اور پرائیویٹ جی کالجز بہت زیادہ ان کا زیادہ، کیونکہ جو ایک صرف آج کے دور میں تو صرف کہہ لیں کہ یہ کمائی کا ذریعہ بن گیا، اسکول کالج یونیورسٹی۔ ساتھ صاحب آپ کی بات کی قطع کرتے ہوئے معافی جی چاہتا ہوں۔ پرائیویٹ سیکٹر کو میرے نزدیک میں کہتا ہوں، میں ان کو سلیوٹ بھی کرتا ہوں۔ ہاں سلیوٹ اس لیے کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے جیسی عمارت دی، جیسا سٹرکچر دیا، ٹھیک ہے، پیسے اینچنے کے لیے آپ کو یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، صحیح، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیا کہ جو اپنے پیشے سے اس کو عبور نہیں ہے وہ وہاں پہ نہیں چل سکتا۔ یہ سرکاری ادارہ نہیں ہے کہ ایک دن بھرتی ہو گیا تو بس پھر وہیں سے ریٹائر ہونا ہے۔ تو پرائیویٹ سیکٹر کے بڑے احسانات ہیں ہمارے شعبے کے، کچھ خامیاں بھی ہیں اور کچھ خوبیاں بھی ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بے روزگاری سے ختم کرنے میں پرائیویٹ سیکٹر کا کافی ہاتھ بھی ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر آپ کی گورنمنٹ کا ہاتھ بٹا رہا ہے، صحیح، اور اگر اس میں کوئی ایک تو ایسے یا ایسی چیزیں ہیں تو ان کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ٹف یا جتنا مشکل کام کرنا پرائیویٹ اداروں میں وہ گورنمنٹ تو بادشاہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کو دور کیا جانا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جن اساتذہ کا نام بکتا ہے ادارے بھی انہی کے چلتے ہیں۔
صحیح. تو اس لیے استاد قصوروار نہیں ہے، استاد کے ساتھ جو باقی چیزیں ہیں وہ قصوروار ہو سکتی ہیں. استاد کا بھی جتنا قصور ہے اس کو بھی اتنا پوچھا جانا چاہیے، اور استاد آج بھی ویسے بن سکتے ہیں، ویسے مل سکتے ہیں، اس سے زیادہ علم کے ذرائع، اس سے زیادہ علم بانٹ سکتے ہیں. لیکن صرف یہ ہے کہ کچھ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ بھی اپنی ذمہ گرفتاری داری جھانکے، پوری کریں. وہ اپنی ذمہ داری جھانکے، اور صحیح. وہ طالب علم بھی دیکھے کہ میرے ماں باپ کیا تھے اور میں نے ان سے آگے جانا ہے. صحیح. اور میرے ماں باپ کتنی محنت سے، کتنے اپنا، میں بچوں کے ایک ہی پہلے دن ہی ایک لیکچر دیتا ہوتا ہوں، اور وہ جی. یہ کہتا ہوتا ہوں کہ کیا آپ ایک دن کی کمائی، جی. ایک دن کی فیس آپ اسی سکول میں سویپر کا کام کر کے جی. کیا آپ کما کے ان کو دے سکتے ہیں؟ آپ جھاڑو کو ہاتھ لگانا بھی مناسب نہیں سمجھتے. تو جب میں نے کہا آپ وہ جھاڑو والے کو سلام کریں گے، جب اس کو السلام علیکم کہیں گے نا، تو وہ اس کے دل سے آپ کے لیے ادب نکلے گا اور وہ آپ کے لیے دعا نکلے گی. صحیح. تو یہ سوچیں کہ آپ کے والدین کس حالت میں، کس مشکل سے پیسہ کما کے آپ کو اتنے بڑے بڑے اداروں میں بھیج رہے ہیں، آپ ان کو کیا دے رہے ہیں. صحیح. تو یہ اگر احساس دلا دے اس نوجوان نسل کو تو یہ نوجوان نسل بہت آگے جا سکتی ہے. یہ تو استاد کے راستے میں آج بھی آنکھیں بچھانے کو تیار ہے، لیکن وہ ایسے اساتذہ بھی تو ہوں نا صحیح. کہ جن کی آنکھوں میں کوئی راہیں بچھائیں، اور جن کے سامنے آج بھی نظریں بچے اٹھانے کو تیار نہیں ہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. Thank you. یہاں سے ہم آپ سے اجازت لیں گے. شکریہ. بہت شکریہ.